मैं हाथ जोड़ के मौलवी साहब से एक सवाल करता हूँ यार, फतवा ना लगाना, गोली ना चलाना, गुस्ताखी का टाइटल ना देना, बस मुझे जवाब दे देना। आप कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अंबिया की विरासत नहीं होती, इसलिए जब हजूर की विरासत है ही नहीं तो हजूर अलैहिस्सलाम का जो छोड़ा हुआ तरका है उसमें से बीबी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुखारी में लफ्ज है, एक चीज नहीं मिलेगी, एक शय नहीं मिलेगी। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। बेटी जो सारी तरके की वारसा थी उसको तो कुछ नहीं मिला, और बीवियां जो 1/8 की हिस्सादार थी। मैं पूछता हूं मौलवी से, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आ, मैं वो भी कबूल करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटा आयशा, अंबिया की विरासत नहीं होती। जब तक हजूर ज़हरन हयात थे आपको इजाजत थी कि रसूलुल्लाह के घर में रहे। अब चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल तो विरासत उनकी है ही नहीं, वारिस किसी ने बनना ही नहीं, तो रसूल का घर छोड़े और मेरे घर में आए, हजूर के विसाल के बाद रही। मैं पूछता हूँ मौलवी, किस हक से रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहाँ दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक राफ़ज़ी ने शेखैन अबू बकर व उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़वात के ऊपर ज़बान तान दराज करते हुए एक एतराज़ किया है और नाऊज़ बिल्लाह यहाँ तक कहा कि अबू बकर व उमर को जो रोज़ा रसूल में दफन किया गया है तो क्या ये इनके बाप की जगह थी? नाऊज़ बिल्लाह ताला। और ये कहा कि अगर नबी की माली विरासत तकसीम नहीं होती तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास जो हुजरे और जो बियूत और हुजुरात मौजूद थे ये उनको नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद विरासत के तौर पर क्यों दिए गए? अगर माली विरासत तकसीम नहीं होती तो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के पास जो घर मौजूद थे ये इनको विरासत के तौर पर क्यों दिए गए? ये एतराज़ उस राफ़ज़ी ने किया और ये राफ़ज़ी शेखैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के ख़िलाफ़ जो ज़बान तान दराज करता है, इसके बावजूद ये कहता है कि मैं सुन्नी हूँ और अहले सुन्नत का इसको आलिम बना के शो किया जाता है रवाफ़िज़ की तरफ से, जबकि हकीकत यह है कि पक्का कटर किस्म का राफ़ज़ी है और अपने राफ़ज़ी आकाओं से इनाम वसूल करने के लिए अपना सुन्नी होना ज़ाहिर करता है ताकि वो मुझे प्रमोट करें और उनके यहाँ मुझे पूरा पूरा इनाम वसूल हो, मुझे मिले जो इनामात मिलने हैं। और जबकि हकीकत यह है कि ये पक्का किस्म का राफ़ज़ी है, इसका अहले सुन्नत व जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो सुन्नी कैसे हो सकता है शख्स जो सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान तान दराज करे? अहले सुन्नत व जमात का तो ये इत्तिफ़ाक़ी अक़ीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से हम महब्बत रखते हैं और सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के मुशाजरात के हवाले से हम अपनी ज़बानों को बंद रखते हैं। अब जहाँ तक इस राफ़ज़ी के एतराज़ का ताल्लुक़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात के जो हुजरे हैं वो उनको विरासत के तौर पर दिए गए, जबकि आप ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की माली विरासत तकसीम नहीं होती, ये इसका एतराज़ भी बिल्कुल बातिल और मरदूद है। वो इसलिए कि कौन सुन्नी है जो ये कहता है कि आप अलैहिस्सलाम की बीवियों को जो हुजरे और बयूत दिए गए वो विरासत के तौर पर दिए गए? कोई भी सुन्नी नहीं कहता। हमारा तो ये इत्तिफ़ाक़ी नज़रिया है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की माली विरासत तकसीम नहीं होती। अहादीस मुतवातिरा इस पर मौजूद हैं, अहले सुन्नत की किताबों के अंदर भी और अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर भी। ये शिया की मोतबर और मुस्तनद किताब अल उसूल मिनल काफ़ी, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी ने अपनी इस किताब की पहली जिल्द के सफ़ा 17 पे हदीस नंबर 59 बयान की है, बाबु सवाबिल आलिम वल मुतअल्लिम, इस बाब के तहत। और इमाम जाफ़र सादिक इस हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन, अंबिया अपने पीछे दिरमो दिनार का किसी को वारिस नहीं बनाते, वलाकिन वर्रसुल इल्मा, लेकिन वो इल्म का वारिस बनाते हैं। फमन आखज़ मिन्हु आखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, तो जिसने इल्म से जितना ज़्यादा हिस्सा पा लिया उसने अंबिया की उतनी ही ज़्यादा विरासत को हासिल कर लिया। ये हदीस इमाम जाफ़र सादिक से
شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میرات العقول کی پہلی جلد صفحہ نمبر 126 پہ اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کی اور کہا الحدیث الاول، پہلی حدیث لہو سندان، اس کی دو سندیں ہیں، الاول مجہول، پہلی سند مجہول ہے، والثانی حسن، اور دوسری سند حسن ہے، اور موثق، یا اس کی توثیق کی گئی ہے، لا یقصوران عن الصحیح، اور یہ حدیث درجہ صحت سے قاصر نہیں ہے۔ یعنی ملا باقر مجلسی نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے، جو کہ الاصول من الکافی کے اندر موجود ہے، کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اپنی وراثت درم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ وہ اپنی وراثت علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور اسی مضمون کی احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات جو مال چھوڑتے ہیں وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ روایات اس مضمون کی موجود ہیں۔ انہی احادیث و روایات کے مطابق اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور اسی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے صحیح بخاری سے، اس کو صدیق اکبر نے بھی روایت کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور صحیح بخاری کے اندر 7305 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب حضرت مولا علی اور حضرت عباس جب دونوں حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں، کون سے صحابہ وہاں موجود تھے؟ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت علی بھی اور حضرت عباس، ان سب کی موجودگی میں ان کو قسمیں دے دے کے کہا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، سب صحابہ نے گواہی دی، مولا علی نے گواہی دی، حضرت عباس نے گواہی دی۔ تو اس حدیث کے راوی مولا علی بھی بنے، حضرت عباس بھی اس حدیث کے گواہ بنے، سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیق اکبر اور دیگر صحابہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق اہل سنت کا موقف ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو مالی طور پر وراثت نہیں دی گئی، اسی طرح حضور کی بیویوں کو بھی نہیں دی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو بھی نہیں دی گئی، کیونکہ مال کی وراثت نبیوں کی جاری نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ازواج طیبات نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ تو ازواج طیبات پھر اپنے ارادے سے رک گئیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری روایت واضح بحمد اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے آیا اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنی اہل بیت کو کیا کیا عطا فرمایا؟ ایک حدیث اس سلسلہ میں سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2975، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کل مال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقۃ، نبی کا سارا مال صدقہ ہوتا ہے، الا ما اطعمہ اہلہ وکساہم، مگر یہ کہ نبی نے جو اپنے اہل خانہ کو کھلایا اور ان کو پہنایا، وَإِنَّا لَا نُورَثُ، اور بے شک ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جس کو جو عطا کر دیا، جو دے دیا، وہ تو ان کے پاس ہے، لیکن حضور کے وصال اقدس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اب ازواج طیبات کے پاس جو حجرات اور بیوت موجود تھے، کیا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کو وراثت کے طور پر دیے گئے؟ تو ہرگز نہیں۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ بیوت اور حجرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات کے پاس جو تھے، حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ظاہری میں ان کو عطا فرما دیے تھے۔ جب حضور نے عطا فرما دیے تو ظاہر ہے کہ وہ ہبہ ہو گیا، جس کو گفٹ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں، اور ہبہ قبضہ سے تام ہو جاتا ہے۔ ازواج طیبات کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ان بیوت اور حجرات پر قبضہ تھا، جس کی بنیاد پہ وہ ان کی ملک میں آ گئے، ملکیت تام ہو گئی۔ قرآن مجید نے ان بیوت کو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات کی طرف نسبت فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی نبی کی بیویوں کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیت کی جمع بیوت ہے اور بیوت کو کی اضافت نسبت کی گئی ہے حضور کی ازواج طیبات کی طرف کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ثابت ہوا کہ وہ گھر حضور کی ازواج کے تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ان کو عطا فرما دیے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 3099 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حجرہ اور بیت کو اپنی طرف منسوب کیا۔ فرماتی ہے لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مرض شریف بڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے یہ اجازت مانگی کہ وہ میرے گھر میں، یعنی حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مرض کے ایام گزارنے دیں۔ فَأَذِنَّ لَهُ، تو حضور کی بیویوں نے حضور علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ ان یمرض فی بیتی، سیدہ عائشہ اس بیت کو اپنی طرف منسوب کری کہ میرے گھر میں۔ اور صحیح بخاری میں 3100 اور 3101 نمبر، 3100 اور 3101 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی وبین سحری و نحری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس جب ہوا تو حضور میرے گھر میں تھے اور میری باری میں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان تھا۔ فی بیتی، یہاں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات کے پاس جو حجرات اور بیوت موجود تھے وہ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنی بیویوں کو عطا فرما دیے تھے، وہ وراثت کے طور پر ان کو نہیں ملے۔ اور اس پر ایک قرینہ اور دلیل یہ بھی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وراثت کا مطالبہ کیا تو ان بیوت اور حجرات میں وراثت جاری کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر تو حضور کی بیویوں کے پاس موجود تھے جو ان کے قبضے سے ملکیت تام ہو چکی تھی، ہبہ تام ہو چکا تھا، اور ان کے پاس موجود تھے، ان کی ملک میں تھے، وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوئے۔ باقی اس رافضی کا شیخین کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ ان کو وہاں پھر کیوں دفن کیا گیا اور یہ کہنا نعوذ باللہ کہ ان کے باپ کی جگہ تھی، یہ بھی اس کا اعتراف باطل اور مردود ہے۔ جہاں تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا وہاں تعلق ہے تو یہ بات جب طے ہو گئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حجرہ ملک تھا تو صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ کے والد تھے، انہوں نے اپنے والد کو وہاں دفن ہونے کی اجازت دی۔ رہ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ، یہ صحیح بخاری کے اندر 3700 نمبر حدیث موجود ہے جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں دفن ہونے کی اجازت طلب کی، جس سے یہ بات صحابہ کے دور میں طے پا جاتی ہے اور یہ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت کے افراد میں سے کسی فرد نے اس پر اعتراض نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ حضور کی بیویوں کے پاس جو حجرے موجود ہیں یہ ان کے پاس کیوں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے ان کو ظاہری حیات طیبہ میں عطا فرما دیے جو کہ ان کی ملک میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس مسئلہ میں انہوں نے پورے جو نا وہ معاملات کو دیکھا اور اس پر پورا سٹینڈ لیا، اس کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں انطلق الی عائشہ ام المؤمنین فقل یقرأ علیک عمر السلام، کہ اے عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کے انہیں کہنا کہ عمر آپ کو سلام کہتے ہیں، ولا تقل امیر المؤمنین، اور امیر المؤمنین نہ کہنا، فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا، آج میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، جا کے صرف کہنا کہ عمر آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وقل یستأذن عمر بن الخطاب ان یدفن مع صاحبہ، اور جا کے کہنا کہ عمر بن خطاب وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فسلم واستأذن، عبداللہ بن عمر نے جا کے سلام کیا اور اجازت طلب کی، ثم دخل علیہا، پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے سیدہ عائشہ کے پاس، فوجدہا قاعدۃ تبکی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو جا کے دیکھا وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ فقال یقرأ علیک عمر بن الخطاب السلام،
اے ام المؤمنین عمر ابن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ أَن يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ انہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ فقالت كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، تو سیدہ عائشہ نے کہا میں اپنے لیے چاہتی تھی، یعنی یہ جگہ جو باقی بچی ہے میں نے اپنے لیے رکھی تھی، وَلَأُوصِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اور انہوں نے اجازت دے دی۔ جب عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تو حضرت عمر نے کہا ارفعونی، مجھے اٹھاؤ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، کسی شخص نے ٹیک لگا کے آپ کو اٹھایا، اور حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے کہا ما لدیکا، تیرے پاس کیا ہے، یعنی کیا خبر ہے، کیا سیدہ عائشہ نے کہا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا الذی تحب یا امیر المؤمنین ازینت، اے امیر المؤمنین جو آپ چاہتے تھے سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ کلمات کہے الحمدللہ ما کان من شیء اہم الی من ذالک، اللہ رب العزت کے لیے تمام خوبیاں ہیں، اس سے زیادہ میرے نزدیک کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اجازت دی، تو تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا۔ تو چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملک میں یہ حجرہ تھا، صحابہ اور اہل بیت کے تمام افراد یہی سمجھتے تھے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیوت اور حجرات اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنی بیویوں کو عطا فرما دیے تھے۔